अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बड़ी ही अहम और खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 12 घंटे में। ख़ास तौर पर एक बहुत ही खौफनाक किस्म की काली बारिश हुई है। ये काली बारिश क्यों हुई है और इसकी वजह से क्या असरात हो रहे हैं और इसकी वजह से लोग किस हद तक डरे हुए हैं, परेशान हैं, और इसके आगे चल के जो अफराद हैं जिनके ऊपर ये एक्चुअली काली बारिश हुई है उसकी वजह से कितना ख़तरा हो सकता है, ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक नहीं बल्कि 4-5 वीडियोज़ हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले अब जरा खबरों का आगाज़ करते हैं क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो जनाब ईरान अमेरिका की जंग जो है वो अब पाकिस्तान के साहिल के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी है और ईरानी समंदरी हदूद में ड्रोन का मलबा गिरने से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ईरान से मुतसिल सरहदी ज़िले ग्वादर से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो है वो हलाक हो गया है। मकरान डिवीज़न में सरकारी हुकाम ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि हलाक होने वाले शहरी की कश्ती ड्रोन के मलबे की जद में आ गई। ज़िला ग्वादर में एक पुलिस एहलकार ने BBC को बताया कि मारे जाने वाले शख्स की शनाख्त जो है वो तैयब बलोच के नाम से हुई है। पुलिस एहलकार के मुताबिक ये वाक़या हफ्ते की शाम को पेश आया था। ग्वादर पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि तैयब बलोच का ताल्लुक ज़िला ग्वादर की तहसील जीवनी में गनस के इलाके से था। वो जवान थे और एक कश्ती के मल्लाह थे। पुलिस एहलकार का कहना है कि तैयब माहीगिरी और ईरानी तेल के कारोबार से वाबस्ता थे, जिसके लिए उनको ईरानी हदूद में जाना पड़ता था। उनका कहना था कि हफ्ते की शाम तैयब बलोच की कश्ती ईरानी हदूद में थी, जहां वो ड्रोन के मलबे की जद में आ गया। जीवनी ईरान से मुतसिल ज़िला ग्वादर की तहसील है जिसकी आबादी मच्छरों पर मुश्तमिल है और जीवनी ईरानी सरहद से अंदाज़न 25 से 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर वाक़ है, तो वहाँ पर जो है ये वाक़या पेश आया है। इसके अलावा ईरान के अंदर रहबर आला यानी कि सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले इदारे मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन अहमद आलम अल हादी का कहना है कि मुल्क के नए रहबर आला का इंतखाब जो है वो कर लिया गया है। नीम सरकारी खबरसा एजेंसी महर के मुताबिक आलम अल हादी का कहना है कि इन सब कुछ अब सब कुछ जो है वो मजलिस खबरगान रहबरी के सेक्रेटेरिएट के सरबरा हुसैनी बोशहरी पर है, जो फ़िलहाल इस फैसले का अवामी तौर पर ऐलान करने के ज़िम्मेदार हैं। अब यही कहा जा रहा है कि आयतुल्ला खमनाई के जो बेटे हैं शायद वही जो है वो अगले सुप्रीम लीडर होंगे। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी जो हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑब्वियसली कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुई है। जब वो हो जाएगी तो फिर पता लगेगा। लेकिन अब ये खबर जो है वो ईरान से आ रही है कि ये प्रोसेस कम से कम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अभी होना बाकी है। इसके अलावा चंद वीडियोज़ जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे और ये पहली वीडियो है। ये कुवैत की अली अल सलीम बेस के ऊपर लगे रेडार को ईरानी ड्रोन ने जो है वो हिट किया है और इस सारे मंजर की जो वीडियो है वो भी एक फ़ौजी वहाँ पे बना रहा है। इसको अगर आप गौर से देखें, वो अपने फ़ोन से जो है वो एक्चुअली ये फुटेज भी जो है वो साथ साथ बना रहा है और जो ईरानी ड्रोन आके लगता है उसकी वजह से कितना बड़ा धमाका जो है वहाँ पे होता है। अब ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उसके बाद ये डिस्कशंस अब शुरू हो गई है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के दरमियान के जो इनके दिफाई निज़ाम हैं क्या उनकी सख्त अब ख़त्म होना शुरू हो गई है, क्या इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होने की वजह से अब इनको कम इस्तेमाल किया जा रहा है या पिक एंड चूज़ करके जो है वो एक्चुअली इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अब ये ड्रोन्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके हिट होना शुरू हो गए हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर हमें जो फीडबैक आया, लोगों ने क्वेश्चंस किए कि क्या लग ये रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंटेंसिटी कम हुई है, बल्कि मुझे लग रहा है कि जंग अब एक और ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है, जिसके अंदर सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे ऑयल रिफाइनरीज, मिसाल के तौर पे पानी के डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह और स्कूल्स तो पहले ही हिट हुए हैं। वो तो बेशर्मी से जो है वो अमेरिका की जानिब से ही हरकत की गई थी, लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो दोनों साइड से जो है वो शुरू हो रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को हिट करने का, और उसी ऑयल रिफाइनरी की वजह से जो है वो क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगली वीडियो जो है ये इस्फहान की है। ईरान का जो शहर इस्फहान, वहाँ पे फ़ौज की एविएशन बेस के ऊपर मुतअद्दिद हमले हुए हैं और ये हमले बेस पर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक जो है वो जारी हैं। इसी से आपको आइडिया हो सकता है कि किस हद तक खौफनाक किस्म की बमबारी जो है वो यहाँ पे इस्फहान के अंदर हुई है और मुख्तलिफ मतलब धुएँ के बादल जो है वहाँ पे उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे आइडिया होता है कि किस हद तक शदीद बमबारी जो है ये मुख्तलिफ एंगल से जो है इस बमबारी की जो है वो फुटेज बनी हुई है और कई कई किलोमीटर दूर से ये फुटेज जो है वो बनाई गई हैं, लेकिन इंटेंसिटी उसकी इतनी ज़्यादा है और शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, कोई एक एरिया नहीं है, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस्फहान के अंदर जो है वो इस तरह हिट किया गया है।
اس کے علاوہ تہران میں تیل کی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اب وہ جو ایک کالی بارش ہوئی ہے خوفناک قسم کی، اس کے بارے میں ذرا کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس حد تک جو ہے وہ یہ خطرناک قسم کی صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی کہ وہاں پہ جب جو آئل ریفائنری تھی جب اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ جو سامنے آئی ہے، تو رہائشیوں نے، جو تہران کے رہائشی ہیں، انہوں نے ایک تو سب سے پہلے کہا کہ ہوا کے اندر جو ہے وہ ایک جلنے کی بو، کنٹینیوس جلنے کی بو جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر پر سورج نکلنے اور بارش کے باوجود بھی جو ہے وہ اندھیرا نظر آتا ہے۔ کچھ رہائشیوں نے حملے کے چند گھنٹوں کے بعد شہر پر برسنے والے کالے بادلوں سے تیل سے بھری بارش کی جو ہے وہ اطلاع کی ہے۔ تو وہ جو بارش ہو رہی ہے وہ ایکچولی یہاں پہ مختلف، وہاں پہ جرنلسٹ نے بھی ایکچولی رپورٹ کیا ہے کہ جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ جو سفید رنگ کی گاڑی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کالی کالی جو ڈراپس ہیں وہ آ کے گرے ہیں۔ لوگ اگر اپنا ہاتھ باہر کرتے ہیں اس کے اوپر اگر بارش گر رہی ہے تو کالے رنگ کے قطرے جو ہے وہ آ کے گر رہے ہیں ہر جگہ۔ اور بیسکلی ہوا یہ ہے کہ وہ جو آئل ریفائنری کا جو دھماکہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جب وہاں پہ آگ لگی ہے اور اس کی وجہ سے دھوئیں کے بادل جب اٹھے ہیں اور وہ اوپر جا کے مکس ہوئے ہیں دیگر بادلوں کے اندر، اور اس کے بعد جب وہاں سے بارش ہوئی ہے تو وہی ساری تیل سے بھرپور بارش جو ہے وہ پورے شہر کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس طرح کا ماحول بن گیا کہ دن کے اندر بھی جو ہے وہ ہر جگہ کالے سیاہ بادل کی وجہ سے آسمان سے سورج کی جو تپش تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ خوفناک ترین منظر جو ہے وہ تہران کے اندر یہ دیکھا گیا، اور وجہ صرف یہی تھی کہ اس آئل ریفائنری کو جو ہے ہٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی ہلال احمر نے کہا ہے کہ جی تیل کے ڈپو کے دھماکوں سے ہوا میں زہریلے ہائیڈرو کاربن مرکبات، سلفر اور نائٹروجن آکسائڈ کی نمایاں مقدار جو ہے وہ خارج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ بارش کی صورت میں نتیجے میں ہونے والی بارش انتہائی خطرناک اور انتہائی تیزابی ہے، کیمیکلز جو ہیں وہ اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ میں صرف ایک منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ کس قسم کا سانس لے رہے ہوں گے، صرف آپ اس سے اندازہ کیجئے۔ اور اس بیان میں کہا گیا کہ جلد کے جلنے اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچنے کی وارننگ ہے۔ ظاہری بات ہے اب اس قسم کی ہوا جو ہے جب لوگ اس کا سانس لے رہے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے پھیپھڑوں کے اندر بھی جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ابھی نہیں تو اس کے آنے والے مہینوں، آنے والے سالوں کے اندر جو ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تہران کے اندر جو ہے وہ یہ سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام پر جاری کیا گیا، ٹیلی گرام جو ایک ایپ ہوتی ہے اس کے اوپر جاری کیا گیا، ریڈ کریسنٹ نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ حملوں کے بعد بارش کے دوران باہر نہ جائیں، اور اگر باہر موجود ہوں تو کنکریٹ یا دھات کی چھت کے نیچے جو ہے وہ پناہ لیں، آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر جو ہے اس بارش کے مت آئیں۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بارش کے پانی سے متاثر ہو جائے تو اپنی جلد کو بہتے ٹھنڈے پانی سے دھوئے اور فوراً بھیگے ہوئے کپڑے جو ہے وہ تبدیل کرے۔ تو یہ اس قسم کی پریکاشنز جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت جاری کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ اس کی تھوڑی سی فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ ساتھ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تہران شہر کی جو ہے یہ ویڈیو ہے، اور کس حد تک وہاں پہ صورتحال ہے۔ سارے کالے بادل جو ہے یہ اس تیل کے اخراج سے جو ہے وہ بھرپور ہیں، اور اس کے بعد جب یہ وہاں پہ بارش ہونا شروع ہوئی ہے تو بلڈنگز کیا، گاڑیاں کیا، فٹ پاتھس کیا، گراؤنڈز، پلانٹیشنز کیا، سب کچھ جو ہے وہ اس کالی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، یہ جناب تہران کی ایک روڈ ہے، اور اس کے اوپر بیسکلی ہوا یہ ہے کہ جب جو اس ریفائنری کو ہٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے جب اخراج ہوا ہے تیل کا، جب وہاں سے اخراج ہونا شروع ہوا ہے تو وہ جو سیوریج کی پائپس تھیں اس کے اندر وہ تیل جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، اور جب وہ تیل بہنا شروع ہوا ہے تو اس کے دونوں اس تیل کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی۔ اب پوری کی پوری سٹریٹس کے آس پاس ذرا خوفناک منظر دیکھیے گا کہ سٹریٹس کے آس پاس دونوں سائڈس کے اوپر جو ہے جو سیوریج کی پائپیں ہیں یا جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں سے وہ جو بہتا ہوا تیل ہے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ آگ سے بھر چکی ہے۔ یہ آپ کے سامنے منظر ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس حد تک جو ہے وہاں پہ صورتحال خراب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف قسم کے جو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے اب یہ جلتا ہوا تیل جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جب وہ لگتا ہے جا کے جو کہ دھماکہ خیز مواد سے بھرپور ہو یا جل سکتی ہو، وہ اس کو آگ لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈسٹرکشن اتنی خوفناک ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر پوری طرح فریز ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے وہ وہاں کے جو سول ادارے ہیں وہ بھرپور کوشش کریں، فائر بریگیڈ کا عملہ یا ایمرجنسی کا عملہ یا سول ڈیفنس کا عملہ جو ہے وہ ہر جگہ ظاہری بات ہے اس وقت ایک انسانی المیہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کی اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے وہاں پہ تیل کی سپلائی اب متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے تہران کے اندر۔ کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا
کہ ایران کے اندر کبھی ایسا منظر بھی ہوگا کہ تیل لینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پرابلم ہوگی. اور وہاں پہ جو لوکل رپورٹرز ہیں, سی این این کے رپورٹر نے ایکچولی کہا کہ جی 20 سے 30 منٹ جو ہے اب ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے تیل کی سپلائی کے حوالے سے, کیونکہ لائنیں اتنی لمبی ہیں. انہوں نے کہا ایندھن کی صورتحال کے بارے میں نسبتاً یہ ہے کہ لوگ آرام سے جو ہے وہ تیل لے رہے ہیں, لیکن ان کو انتظار بہت کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے خدشہ ہے کہ دارالحکومت کے آس پاس ایندھن کے ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کے اوپر جو ہے بڑے فضائی حملے جو ہے چونکہ کیے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ جلدی اپنی گاڑیوں کے اندر تیل بھی بھروا رہے ہیں کہ یہاں پہ تیل کی جو ہے وہ مزید شارٹیج ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, ایران کا عرق جو کا ایریا یہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, اور اس کے اندر خواتین کی جانب سے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ احتجاج کیا گیا, اور اسلامی انقلاب جو پاسداران انقلاب ہے ان کے حق کے اندر جو ہے یہ ایک ریلی خواتین کی جانب سے نکالی گئی, جنہوں نے جو ہے وہ ہاتھوں میں AK-47 جو ہیں جو کلاشنکوف ہے وہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پہ یہ ایک موک جنازے بھی جو ہیں وہاں پہ رکھے گئے ہیں, اور ان خواتین کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اندر یہ احتجاج کیا گیا ہے. اس کے بعد صرف یہ صورتحال یہاں نہیں ہے, بلکہ اسی طرح ایک منظر جو ہے یہ اسرائیل کا ہے, اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جو بیروت میں جو ہے جب اسرائیل بیروت سے یہ بیسکلی منظر ہے, اور وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جب حملہ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ رمارا ہوٹل کی بلڈنگ جو ہے اس کی ایک اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں بتایا گیا ہے کہ جی 4 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 10 افراد جو ہیں اس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. یہ لبنان سے جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ جناب ذرا صورتحال دیکھیے گا کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بمباری کے حوالے سے صورتحال بتا رہا تھا, جب آئل ریفائنری کو جو ہے جب ہٹ کیا گیا ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے, جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کہاں پہ ہوا ہے. یہ تہران کی ہی وہ فوٹیج ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. کتنی خوفناک ہے, کتنی بڑی آگ اس ریفائنری کے اندر لگی ہوئی ہے, اور اس سے جو کالا سیاہ دھواں نکل رہا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ اب آخری جنگ کے حوالے سے وارننگ دے دی گئی ہے سعودی عرب ایران کو, اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی ہم نے کافی برداشت کر لیا, ہمیں بار بار جو ہے آپ وعدہ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد باوجود جو ہے وہ ہمیں ہٹ کیا گیا ہے, مزید اب برداشت نہیں کیا جائے گا, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس جنگ سے دور رکھا ہے, لیکن اب اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی جو ہے وہ اسکلیشن میں آنا پڑے گا. اگر یہ خوفناک منظر آیا سامنے کہ ایران اور سعودی عرب بھی آمنے سامنے آ گئے, تو میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ یہی وہ چاہتے تھے. ابھی تک مسلم ممالک کے درمیان جو ہے اس جنگ کے اندر کوئی آمنا سامنا جو ہے وہ جنگ کا اس حوالے سے نہیں ہوا. ایران کی جانب سے جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے, ڈرونز فائر کیے گئے, لیکن وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ امریکی جو فوجی اڈے ہیں ہم ان کو ہٹ کر رہے ہیں, لیکن اسی دوران جو ہے وہ سعودی عرب کی ریفائنریز کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ کو ہٹ کیا گیا, مختلف مطلب سویلین جو بلڈنگز تھی وہ بھی اس کی زد میں آئی ہیں. تو اب دونوں ملکوں کی جانب سے, متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اور سعودی عرب کی جانب سے بھی, یہ سگنل ایران کو دیا جا رہا ہے کہ انف از انف, اب ہم مزید جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اب اگر کوئی مزید حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. دوسرا, بہت سے لوگ جو ہے وہ مطلب یہ حالیہ جو صورتحال ہے فیول کے حوالے سے جو 55 روپے لیٹر یہ بڑا ہے, یا جو شارٹیجز سامنے آ رہی ہیں, جو LNG کی جو شارٹیج خاص طور پہ سامنے آ رہی ہے, ہمیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جناب LNG کی شارٹیج جو ہے اس کا ٹرانسپورٹ کے سیکٹر سے تعلق ہے, یا پھر جو مثال کے طور پہ کچھ جگہوں کے اوپر جس طرح یہ کوکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یا گھر میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے بھی جو ہے گیس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ LNG کی اس شارٹیج اور تیل اور ریفائنڈ مصنوعات کی جو شارٹیج ہے, یہ تقریباً پاکستان کے میں کیس کے حوالے سے ایک سٹڈی ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ 80 سے 90% پاکستان کی جو سپلائیز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے جو ہے وہ آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بند ہو چکا ہے اس وقت, ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ وہ بند ہو چکا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ سنیے گا. گیس جو ہے وہ پاکستان کی 99% جو ہے وہ قطر سے امپورٹ کی جاتی تھی, وہ بھی بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے بہت سے صنعتی صارفین جو ہیں وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی گیس کی شارٹیجز جو ہیں وہ شروع ہو گئی. بلکہ آج صبح میرے گھر کے اوپر بھی جو عام طور پہ جب گیس آتی ہے کھانا پکانے کے لیے, جب گیس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو گیس نہیں آ رہی تھی. آج یہ صورتحال میرے اپنے گھر میں بھی تھی. اور اب اس کے جو اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں, اوبیسلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, اللہ کرے ایسا ہو ہی نہ, لیکن اس کے جو اثرات آ سکتے ہیں وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے اس کی وجہ سے, اور آپ کو گھر کے اندر جو ہے اور کوئی انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں اگر یہ شارٹیجز اس طرح رہیں تو. اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کہاں پہ آ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پاور جنریشن سیکٹر, یعنی کہ بجلی بنانے کی جو کارخانے ہیں
اس کے حوالے سے جو ہے وہ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ گرڈ مکس کا بیسکلی جو ہوتا ہے وہ یہ گیس بھی ایک حصہ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ری گیسیفائڈ LNG جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار کی وجہ سے اس شعبے کو سب سے فوری اور وسیع تر خطرے کا اس کو سامنا ہے. ٹھیک ہے, بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں, رکاوٹوں نے پہلے ہی گیس پر مبنی پاور پلانٹس کو مختص کرنے میں کمی کا اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کچھ ہنگامی منصوبوں میں 250 ملین کیوبک فیٹ یومیہ سے 80 ملین کیوبک فیٹ کے اوپر آ گئے. وہاں پہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. طویل قلت کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے, صنعتی اپ ٹائم میں کمی ہو سکتی ہے, اور پوری معیشت پر اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ جو مزدوروں کی شفٹ لگتی ہے ان صنعتی اداروں میں, ہو سکتا ہے اس کو سکویز ان کر دیا جائے کہ جی پہلے 8 گھنٹے کی ہوتی تھی اب 5 گھنٹے کی ہوگی, یا پہلے 2 شفٹوں میں کام ہوتا تھا اب 1 شفٹ میں ہوگا. تو یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کھاد کی صنعت یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے متاثر ہوگی. اب کھاد کی صنعت کا مطلب ہے کہ اس کے پیداوار کا انحصار جو ہے وہ قدرتی گیس کے اوپر امونیا اور یوریا کی ترکیب کے لیے فیڈ سٹاک کے طور پہ جو وہ ہوتا ہے. فرٹیلائزرز پلانٹس کو ری گیسیفائڈ LNG کی سپلائی حالیہ دنوں میں پہلے ہی معطل یا پھر کم کر دی گئی ہے. مثال کے طور پہ سوئی ندن گیس پائپ لائن کی جانب سے مارچ 2026 کے اوائل سے ڈلیوری روکنے کے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس سے پیداوار کو براہ راست خطرہ لاحق ہے, جو ممکنہ طور پر زرعی پیداوار میں کمی, خوراک کی بلند قیمتوں اور درمیانی مدت میں حکومتی سبسڈی کے بوجھ میں اضافے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. یعنی کہ اگر کھاد کی پروڈکشن کے اندر کمی آئی, کھاد کی پروڈکشن جو ہے وہ پھر اٹیچڈ ہے کہ ظاہری بات ہے جو کسان ہے جس نے ایکچولی اس کو کھاد کی ضرورت ہے, جب اس نے جو اپنی کھیتوں کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے تو آٹومیٹکلی ہر چیز جو ہے اس کا چین افیکٹ آئے گا, اور جب وہ اس کے اندر کمی آئے گی تو آبویسلی فوڈ پرائسز جو ہیں اس کی انفلیشن آپ کو نظر آنا شروع ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں. اور اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری, یہ تیسری جو سب سے افیکٹڈ انڈسٹری ہوگی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی. پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبے کے طور پہ ٹیکسٹائل انتہائی توانائی کی حامل ہے. جو کیپٹیو جو پلانٹس ہیں اس میں رنگنے, بھاپ بنانے اور بجلی پیدا کرنے جیسے عمل کے لیے گیس پر انحصار کرتے ہیں. صنعت کے نمائندوں مثال کے طور پہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے توانائی کی حفاظت, برآمدی, مسابقت اور آپریٹی کے خطرات کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. تو ان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر بھی جو ہے اس کا فرق پڑ سکتا ہے اگر, دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ شارٹیجز جو ہیں وہ ویسے ہی جاری رہیں. سو یہ مت سمجھیے گا, میں اوبیسلی ٹرانسپورٹ کا شعبہ تو اس سے متاثر ہے ہی ہے. مطلب پیٹرول پرائسز کی وجہ سے جو ہے وہ کرائے آپ کے بڑھیں گے, ٹرانسپورٹ کی کاسٹ آپ کی بڑھے گی, آپ نے کوئی مال منگوانا ہوگا, مال ڈیلیور کرنا ہوگا, سب کی کاسٹ جو ہے وہ اوپر ہے, اور آلریڈی یہ کرائے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. سو آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر جو ہے اس کا ایک ڈومینو افیکٹ جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹس کے اندر بھی نظر آنا شروع ہوگا کہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں پہ ایک تو ہم تیل کی حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ جناب تیل جو ہے اس کی سپلائی کے اندر پرابلم آئی ہے, لیکن ایکچولی تیل کی سپلائی کے ساتھ اور چیزیں بھی کنیکٹڈ ہے. پہلے تو میں آپ کو انڈسٹریز کے بارے میں بتا رہا تھا, لیکن چند اور چیزیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. میں صرف آپ کو اس کا اسکوپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی پرابلم جو ہے وہ سامنے آنے جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تیل سے اس سے افیکٹ ہوگا, لیکن ایکچولی دنیا کے 92%, غور سے سنیے گا, دنیا کے 92% سلفر کی پیداوار, سلفر اس کی پیداوار جو ہے تیل اور گیس کی ریفائننگ سے ہوتی ہے. جب آپ اس تیل اور گیس کی ریفائنری جسے کہتے ہیں نا آئل ریفائنری, جب تیل وہاں پہ جاتا ہے اور اس کی آئل ریفائنری ہوتی ہے تو اس میں سے جو ایک بائی پروڈکٹ نکلتی ہے وہ ہے سلفر. اب آپ سوچتے ہوں گے سلفر جو ہے وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو سلفیورک ایسڈ بنانے کے لیے بنیادی خام مال بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے, ظاہری بات ہے تیل کی سپلائی, اور سلفیورک ایسڈ دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ کیمیکل ہے. سلفیورک ایسڈ کے ذریعے ہم تانبا نکالتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کوبالٹ حاصل کیا جاتا ہے, اور اس کے بغیر اب ذرا افیکٹس دیکھیے گا اس کے کدھر کدھر آتے ہیں. ٹرانسفارمرز, الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں, یا دنیا کے ہر ڈیٹا سینٹر کے اندر استعمال ہونے والے بنیادی سبسٹریٹس بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں جو ہے وہ آنا بند ہوگی. تو ایک کیمیکل ایک خام تیل سے بنتا ہے اور ایک ہی گزرگاہ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچتا ہے. مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا. قطر اپنی 30% مایا قدرتی گیس جو تائیوان استعمال کرتا ہے اسی آبنۂ ہرمز کے راستے بھیجتا ہے. تائیوان کے پاس 11 دن کا ذخیرہ جو ہے وہ باقی ہے. تائیوان کی میجورٹی جو ہے وہ قطر سے وہ لیتا ہے, اور قطر کا 30% جو ہے وہ صرف تائیوان جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب چپ بنانے والی کمپنیاں جو دنیا کے 90% جدید چپس تیار کرتی ہیں, مائکرو چپس کی بات ہو رہی ہے, یہ جو چپس بناتی ہیں, تائیوان کی کل بجلی کا 8.9% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. اگر گیس نہ ہو تو بجلی نہیں ہوگی, اور بجلی نہ ہو تو پھر چپس بھی نہیں بنیں گی. یہ جو مائکرو چپس ہوتی ہیں یہ بھی نہیں بنیں گی. پھر آتا ہے خوراک کا مسئلہ. دنیا کے 33% نائٹروجن کھاد کے خام تیل کی ترسیل بھی آبنۂ ہرمز سے ہوتی ہے.
آج دنیا میں زندہ تقریباً آدھی انسانی آبادی مصنوعی نائٹروجن کھاد کی وجہ سے خوراک حاصل کر رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے جس طرح پاکستان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, تو کھاد بنانے کے لیے وہی گیس چاہیے, اور اگر وہ گیس نہیں ہوتی کیونکہ اس کی وجہ سے کھاد بنتی ہے, اور کھاد نہ ہوئی تو فصل نہیں بنے گی. تو صرف ایک آبنائے ہرمز کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس کا افیکٹ دیکھیں ذرا کدھر کدھر آنا شروع ہو گیا, اور ابھی سٹارٹ ہے, ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی 3 بڑی سپلائیز جو ہیں, سلفر, سیمی کنڈکٹرز اور خوراک, یہ ساری چیزیں ہیں جو صرف گیس کی سپلائی جو قطر سے بند ہوئی ہے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے, اس کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جنوبی ایران میں بچیوں کے ایک پرائمری اسکول پر ہونے والے حملے کی جنگی جرم کے طور پہ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. وار کرائم اس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے, جس میں کم سے کم 160 افراد کی جانیں گئی ہیں, اور اس میں بڑی تعداد اسکول کے بچوں کی تھی. ہیومن رائٹس واچ کے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن لیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر قانونی حملے کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے, اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات چلانے جانے چاہیے. اب یہ یا تو پھر یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے, ظاہری بات ہے ان کی جانب سے بمباری کی گئی ہے, تو اس کو ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ ایک وار کرائم کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.